आज जुमेरात है मई की 25 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान और रूस ने तारीख में पहली बार समंदर के रास्ते बराह रास्त दो तरफा तिजारत का आगाज कर दिया है। इसके तहत कराची बंदरगाह से 26,000 टन सामान लेकर एक बहरी जहाज जुमेरात की शाम सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हुआ। क्रिस्टल सेंट पीटर्सबर्ग नामी जहाज 18 दिनों में मंजिल पर पहुंचेगा। दरियासना रूस से पाकिस्तान के लिए खाम तेल लाने वाला पहला बहरी जहाज आने वाले कुछ दिनों में कराची की बंदरगाह पर पहुंचेगा। बदलती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के हुक्काम और माहिरीन ने दोतरफा बराह रास्त तिजारत शुरू होने को अहम संग मील करार दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए पेट्रोलियम के वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इससे न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को फरोग मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान की तिजारत में भी इजाफा होगा, जो मुल्क के लिए अहम ज़र मुबादला लाने का बाइस बनेगा। रूसी कौंसल जनरल आंद्रे फेदरोफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोतरफा बराह रास्त तिजारत के आगाज से दोनों ममालिक को फायदा पहुंचेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 9 मई को पेश आने वाले वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक इमरान खान के वकील हामिद खान एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ऐसे मौके पर दायर की गई है जब तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। कोर कमांडर हाउस में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के वाकयात में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ फौजी अदालत में कार्रवाई के लिए फौज ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली है। मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया। अदालत ने साबिक रुकने पंजाब असम्बली मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांड अफसर के हवाले करने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज नहीं किया। अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली जिले खैबर के दूर उफ्तादा वादी तीराह में जुमेरात की सुबह मुय्यना अस्करियत पसंदों के ग्रूह ने इंसदादे पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों पर दस्ती बम और दीगर जदीद खुदकार हथियारों से हमला करके 3 एहलकारों को जख्मी कर दिया है। मई से खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है, जबकि इस मुहिम के इख्तिताम पर दीगर 7 जुनूबी अजला में इसी तरह की 5 रोजा मुहिम चलाई जाएगी। हुक्काम का कहना है कि 19 अजला में जारी मुहिम के दौरान 46,50,000 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने दौरे के मौके पर अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब एंथोनी अल्बनीज से बुध के रोज दोतरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया, लेकिन उसी शाम कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में गुजरात फसादात से मुताल्लिक बरतानवी नशियाती इदारे BBC की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की गई और एक मुबाहिसा मुनक़िद किया गया। भारतीय हुकूमत ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म करार देते हुए जनवरी में सोशल मीडिया पर इसे दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। नई दिल्ली के बाज़ तज्ज़ियाकारों और इंसानी हुकूक के कारकुनों का ख्याल है कि किसी दूसरे मुल्क में इस फिल्म की नुमाइश और उस पर गुफ्तगू इस बात की अक्कास है कि भारत में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर दुनिया की नजर है। भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात की तरदीद करती आई है। भारतीय ओहदेदारों ने रवां हफ्ते नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की दारुल हुकूमत
سری نگر میں 20 عالمی معیشتوں کے اتحاد G20 کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس کے انعقاد کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اس ہمالیائی خطے کی سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور بڑی مقدار میں غیر ملکی زر مبادلہ کمانے اور علاقے میں بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانے میں مدد کے لیے راہیں ہموار ہوں گی۔ پاکستان نے سری نگر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے 2 اور شہروں جموں اور لیہ میں G20 کی تقریبات کے انعقاد پر اعتراض کیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس لیے نئی دہلی یہاں اس طرح کے اجلاس اور تقریبات کا اہتمام کر کے اقوام متحدہ کی کشمیر پر قراردادوں، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان اعتراضات کو بھارتی حکومت نے مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کی جیلوں سے بدھ کے روز مزید 66 افغان قیدیوں کو رہا کیا گیا، جس کے بعد گزشتہ کئی ماہ کے دوران رہا ہونے والے قیدیوں کی مجموعی تعداد 2342 ہو گئی ہے۔ طالبان کے جنرل کونسلر نے طالبان کے نائب ترجمان کے ٹویٹر پیج کی طرف سے شائع ہونے والے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستانی حکام پر زور دیا کہ وہ افغانوں کی گرفتاری بند کریں اور پاکستان کی جیلوں میں موجود باقی افغان افراد کو رہا کریں۔ قونصلیٹ جنرل کے مطابق ان قیدیوں کو طالبان حکومت کے خرچ پر چمن اسپن بولدک بارڈر کراسنگ کے ذریعے افغانستان منتقل کیا گیا تھا۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے امدادی اداروں میں خواتین کے کام کرنے سے متعلق ضابطے بنا لیے ہیں۔ طالبان کی جانب سے یہ بات ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب افغانستان میں اقوام متحدہ سمیت دیگر امدادی ایجنسیوں میں خواتین کے کام کرنے پر طالبان کی جانب سے پابندی ہے۔ ناروے کے امدادی ادارے نارویجین ریفیوجی کونسل کے سیکریٹری جنرل یان ایگلینڈ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے انہیں بتایا ہے کہ خواتین کے کام پر واپسی اور طالبات کے تعلیمی سلسلے کی بحالی کے لیے قواعد تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ یان ایگلینڈ نے بدھ کو قندھار میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں قرضوں کی بالائی حد بڑھانے کے لیے صدر جو بائیڈن اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے درمیان گفتگو کا ایک اور دور مکمل ہو گیا ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کو مثبت قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں 4 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کے بعد کیون میکارتھی نے کہا کہ شدید اختلافات کے بعد امید ہے کہ فریقین جلد کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین ژان پیئر نے کہا کہ گفتگو نیک نیتی سے جاری رہی تو ہم جلد کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ تاہم کانگریس میں ڈیموکریٹس ارکان ریپبلکنز کو معاہدے کے لیے عائد کی گئی شرائط پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اسالٹ رائفلز پر پابندی کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا۔ صدر اور خاتون اول نے ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ کی برسی کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے شمع روشن کی۔ اسکول میں شوٹنگ کے اس واقعے میں 2 اساتذہ سمیت 21 بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اس طرح کے واقعات کے بعد ایک ہی مطالبہ سنا ہے کہ خدا را کچھ کریں۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے کافی کچھ کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر ران ڈی سینٹس نے امریکہ میں سن 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے امیدوار کے طور پر نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلوریڈا کے 44 سالہ گورنر نے اپنے امیدوار ہونے کا اعلان سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے وفاقی الیکشن کمیشن میں اپنے امیدوار ہونے کی درخواست جمع کروائی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ قیادت کے لیے جرأت اور جیتنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے امیدوار کے طور پر مختلف شخصیات کے جو اعلانات سامنے آ رہے ہیں، ان میں گورنر ران ڈی سینٹس کی جانب سے یہ تازہ ترین اعلان ہے۔ یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس کی فورسز نے ایرانی ساختہ 36 شاہد ڈرونز مار کرائے جو روس مغربی یوکرین کے علاقوں پر حملے کے لیے
استعمال کرتا تھا۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی افواج کا ممکنہ مقصد اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ یوکرین میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دشمن نے 36 ڈرونز کا استعمال کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ 100% نتائج کے لیے ہماری فضائی دفاعی افواج خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ روس کے کرائے کے فوجی گروپ ویگنر کے سربراہ یوگینی پریگزون نے جمعرات کو شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کی افواج نے یوکرین کے شہر باخموت سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ پریگزون نے کہا کہ روسی فوج واگنر کے افواج کی جگہ لے رہی ہے اور اس کے یونٹ 1 جون تک اپنا انخلا مکمل کر لیں گے۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے کہا کہ روس میں بجلی کی لائنوں اور 2 نیوکلیئر پلانٹس کو اڑانے کی سازش کے الزام میں 2 یوکرینی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکہ پینٹاگون کے ساتھ یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کی ایک ورچوئل میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جمعرات کو ہونے والی بات چیت کا محور فضائی دفاع، گولہ بارود اور یوکرینی افواج کو F-16 لڑاکا طیاروں کی تربیت پر مرکوز ہے۔ سعودی عرب اور کینیڈا میں 8 برس تک معطل رہنے والے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سن 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید کی وجہ سے سعودی عرب نے کینیڈا سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اور کینیڈا پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ سعودی عرب اور کینیڈا کے جاری کردہ بیانات کے مطابق گزشتہ برس کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بینکاک میں ایپک فورم میں ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایران نے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ 2 روز قبل اسرائیلی مسلح افواج کے سربراہ کے اس بیان کے بعد کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف اسرائیل کی کارروائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک ایران کے میزائل پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ تہران کا کہنا ہے کہ وہ دفاعی مقاصد کے تحت اس پروگرام کو ترقی دیتا رہے گا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے جمعرات کو شمالی کوریا کے ساتھ سرحد کے قریب ایک وسیع مشترکہ لائیو فائر مشق کا انعقاد کیا۔ جمعرات کے روز کی مشقیں جون کے وسط تک اتحادیوں کی فائرنگ کی مشقوں کے 5 راؤنڈز کے سلسلے کی پہلی مشق ہے۔ سول اور واشنگٹن کے درمیان فوجی اتحاد کے قیام کو 70 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کی یہ مشقیں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی مشقیں ہوں گی۔ سوڈانی فوج اور ایک طاقتور نیم فوجی دستے کے درمیان دارالحکومت میں جمعرات کے روز گاہے بگاہے جھڑپیں جاری رہیں اور خطرہ بڑھ گیا کہ ایک ہفتے کے لیے قائم جنگ بندی کا بین الاقوامی سطح پر ثالثی کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ جنگ بندی کی نگرانی سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ ساتھ متحارب فریق بھی کر رہے ہیں۔ یہ جنگ بندی خرطوم، مغربی علاقے دارفور اور سوڈان کے دیگر حصوں میں 5 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد طے پائی تھی۔ جدہ میں سعودی عرب اور امریکہ کی ثالثی میں بات چیت کے بعد ہفتے کے روز جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ کوئین آف راک اینڈ رول کے نام سے مشہور امریکی نژاد گلوکارہ ٹینا ٹرنر طویل علالت کے بعد 83 برس کی عمر میں سوئٹزرلینڈ میں انتقال کر گئی ہیں۔ ٹینا ٹرنر نے کیریئر سن 1950 کی دہائی میں شروع کیا تھا۔ یہ راک اینڈ رول کا بھی آغاز کا زمانہ تھا۔ ٹینا ٹرنر نے اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 12 گریمی ایوارڈ جیتے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔